बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं और मैं अली मरहम हूँ। नाज़रीन कराम, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आज के वीलॉग में बातें करेंगे कुछ नई डेवलपमेंट्स के हवाले से, और बहुत ही आलमी सतह की डेवलपमेंट्स हैं जो होना शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ही आलमी लोगों का, आलमी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत सा किरदार रहा है, और आज उसी के हवाले से बारहा ख़बरें आती जा रही हैं जिनका जिक्र आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ लोकल ख़बरों का जिक्र करते हैं, क्योंकि जो महंगाई का पहाड़ है इस वक्त अवाम के ऊपर, और जिस तरह से अवाम पिस रहे हैं और अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, निगरान हुकूमत को जान के लाले पड़ चुके हैं और वो बारहा इस महंगाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और जो इनवारुल हक काकड़ साहब हैं वो खुद तो बहुत से इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बहुत सी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं और वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जो निगरान काबीना है और जो निगरान वज़ारत ख़ज़ाना है वो भी अपनी तरफ से इक़दाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल इक़दाम हैं वो आर्मी चीफ़ की जानिब से किए गए हैं, जो बिलखसूस स्मगलिंग के हवाले से, हवाला हुंडी के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं। तो कुछ खबरें सियासी हैं, कुछ खबरें लोकल हैं, और उसके बाद हम अपनी मेन खबरों पर आएंगे कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट और आलमी इदारे जो हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, और कैदी नंबर 804 के हवाले से पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। तो बिलावल साहब और ज़रदारी साहब, मैंने आपको 2 रोज़ पहले ये बताया था जब सिर्फ ज़रदारी साहब का बयान आया था, जब उन्होंने कहा था कि हम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। मैंने आपको तभी कहा था कि ये गुड कॉप और बैड कॉप की सियासत है। नवाज शरीफ साहब ने इस सियासी पैंतरे में जो 2022 9 अप्रैल 2022 को जो सियासी खेल शुरू हुआ था, उसमें इस तरह से धोबी पछाड़ दिया है पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब को कि जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बौखला गई है, और वो हैरान भी हैं और मुतासिर भी हो चुके हैं नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली से। और अब वही सियासी हिकमत अमली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनाती हुई नज़र आ रही है, और वो ये है कि एक तरफ गुड कॉप और एक तरफ बैड कॉप, यानी एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीठी मीठी गुफ्तगू और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो किए जाएंगे। तो आज दोबारा से, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बिलावल साहब ने बयान दिया कि जरदारी साहब ने अगर इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया है तो इसका जवाब उन्हीं से तलब किया जाए। मैं चूँकि पार्टी की कोर कमेटी के मेंबरान की राय पर अपनी राय देता हूं और पार्टी का चेयरमैन हूं, लिहाजा मैं पार्टी के मामलात की बात करूंगा। जरदारी साहब से मशावरत सिर्फ घर तक चलती है। तो आज दोबारा से बिलावल साहब ने बयान दिया है और अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको लताड़ा है, और उन्होंने कहा है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं, हमारी जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन से खौफजदा हैं और भाग रही हैं। ये बड़ा अहम बयान है, और मैं ये सब लोग जानते हैं कि जब इलेक्शन करीब आता है तो जितने भी बड़े बड़े इत्तेहाद होते हैं जो इलेक्शन से पहले हो रहे होते हैं, जो अपोजिशन में रहते हुए हो रहे होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वोटर के पास जब जाएंगे आप तो बिलावल भुट्टो ये कैसे कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे वज़ीर आज़म हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब को बड़ा अच्छा वज़ीर आज़म वो कहते रहे हैं। लेकिन चूँकि बिलावल साहब ने वोट लेने हैं तो ये झूठ, पहले भी वो झूठ बोलते रहे और अब दोबारा से उसी झूठ का सहारा लेकर वो वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं कि वोटर्स शायद किसी तरह मुतमईन हो जाए। लेकिन वोटर के जो अपने मसाइल हैं वो अभी तक चल रहे हैं। अगर ये महंगाई कम ना होगी तो वोटर जो है वो वोट नहीं दे पाएगा। सिंध में इनका वोट इंटैक्ट है, लेकिन उसमें भी कमी वाक़ई होती नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ ईरानी तेल जो है उसकी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए आईबी ने एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस में जमा करवाई है। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। 60 अरब का नुकसान सालाना पाकिस्तान को जो ईरानी तेल इंपोर्ट होता है, स्मगल होता है और आता है यहाँ पर, उससे 60 अरब का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को होता है। और ये हर खास व आम पेट्रोल पंप पर मिलता है, वहाँ पर दस्तयाब है, सस्ते दामों दस्तयाब है। और 29 सियासतदान जो हैं, पाए के बड़े सियासतदान इस तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। 90 के करीब हुकूमती अहलकार हैं जो इस तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत, इदारे और आर्मी चीफ इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और क्या इनको सख्त से सख्त सजाएं होंगी ताकि पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान इनकी वजह से पहुँच रहा है अब वो कम हो सके। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना भूल गया, वो ये है कि वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे थे हैदराबाद में बिलावल साहब जब उन्होंने ये बयान दिए थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 15
سال سے لگاتار پچھلے 15 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور حیدرآباد جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر بھی صرف پانی کے فلٹر پلانٹ جو ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے۔ 15 سال میں اتنا کام بھی نہیں ہوا کہ وہاں پانی کے فلٹرنگ پلانٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے، اور آج اس فلٹر پلانٹ پر کام کرنے کے لیے اور اس کا افتتاح کرنے کے لیے بلاول صاحب گئے ہوئے تھے۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں تو باقی صوبے جو ہیں بالخصوص پنجاب جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور اس میں بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں فنڈز نہیں دیے جا رہے، سندھ کو فنڈ نہیں دیے جا رہے، لیکن اعداد و شمار اس کے بالکل برعکس بتاتے ہیں کہ سندھ کو ہر سال فنڈ بھی ملتا ہے اور ان کا جو حصہ ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے، لیکن وہ اس کو بروقت اور مناسب جگہ پر استعمال کرنے کی بجائے سیاستدانوں کی جیبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں شوگر ملز مالکان نے مذاکرات کیے ہیں پنجاب حکومت سے، اور یہ یقین دہانی کرائی ہے پنجاب حکومت کو کہ 28 اکتوبر کے بعد جو کرشنگ سٹارٹ ہوگی اس سے چینی جو ہے وہ 140 روپے فی کلو کے حساب سے فراہم کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چینی شروع ہوئی تھی 80-90 روپے سے، 70 روپے سے، اور آج سے 5 سال پہلے تو یہ 55-60 روپے تھی۔ تو اب 1-1.5 سال میں یہ جو 50 روپے 40 روپے بڑے ہیں اس چینی کے، اس کو کم کون کرے گا؟ اور یہ 140 روپے اگر شوگر مل مالکان اس کی گارنٹی دے رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ کنزیومر کو اس ریٹ پر ملے، کنزیومر کو اس سے مہنگے ریٹ پر ملنے کے امکانات ہیں، بلکہ محسن نقوی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چینی جو ہے یہ سنڈے یعنی اتوار بازاروں میں بھی اویلیبل کروائی جائے گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ ایسے کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، دیکھنے میں تو ایسا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو 220 روپے کی چینی ایکسپورٹ کی جائے گی، کرشنگ سے جو چینی جائے گی وہ تو آئے گی، لیکن جو ایکسپورٹ کی جائے گی اور وہ 220 روپے پہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہے، تو وہ کیسے 140 روپے یعنی 80 روپے گھاٹے میں کیسے بیچی جائے گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پنجاب نے ایک اور تہلکہ خیز کام کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یعنی عوام پر بوجھ ڈالنے کی انتہا یہ ہے کہ پہلے جو کم ٹیکس لگ رہے تھے ان پر ایک نیا ٹیکس جو ہے وہ یونین کونسلوں کے لیے، دیہی کونسلوں کے لیے ظاہر کیا ہے، لاگو کیا ہے، اور وہ ہے کوڑا ٹیکس۔ یعنی کوڑا اکٹھا کرنے پر بھی پاکستان کی اور پنجاب کی عوام سے ٹیکس لیا جائے گا۔ کوڑا ٹیکس کے نام سے یہ ٹیکس جو ہے اس کا نفاذ کر دیا گیا ہے، اور یہ انتہائی مضحکہ خیز گفتگو ہے جو کی جا رہی ہے۔ عالمی بینک جو ہے وہ $2 ارب جو ہے وہ پاکستان کو دینا چاہ رہا ہے، اس کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، لیکن دیکھنا پھر وہی ہے کہ کیا قیدی نمبر 804 سے جس طرح سے IMF نے بنی گالہ میں بلکہ زمان پارک میں جا کر عمران خان سے مذاکرات کیے تھے جب انہوں نے فنڈز جاری کرنے تھے، تو کیا اس دفعہ پھر سے جو ہے وہ عالمی بینک جو ہے وہ $2 ارب دینے کے لیے قیدی نمبر 804 سے ملاقات کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی حقیقت کا نام عمران خان ہے، اور کوئی بھی عالمی ادارہ جو ہے وہ عمران خان کی یقین دہانی کے بغیر جو ہے وہ پاکستان کو فنڈز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی ایک عجیب اور ایک شرمناک صورتحال جو ہے وہ نگران حکومت کے لیے بن جائے گی جب قیدی نمبر 804 سے $2 ارب کی کنفرمیشن کے لیے، $2 ارب کی یقین دہانی اور اس کی واپسی کی یقین دہانی کے لیے ملاقات کی جائے گی، اور ایک عجیب سی صورتحال بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ استور میں جو الیکشن ہوا تھا جس میں خالد خورشید خان سابق وزیر اعلیٰ کے والد حاجی خورشید خان جو ہیں وہ جیتے تھے، اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے، اور جو PTI کے کارکنان ہیں انہوں نے جو ہے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا ہے، احتجاج کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رزلٹ دیا جائے۔ یعنی اس طرح سے PTI جہاں جہاں جیت رہی ہے وہاں رزلٹس جو ہیں وہ روکے جا رہے ہیں، اور PTI کو ناکام کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس قدر لیڈ ہے۔ ایک تو ٹرن آؤٹ بہت تھوڑا تھا، لیکن اس ٹرن آؤٹ میں بھی ایک اچھی لیڈ لینا، کم ٹرن آؤٹ میں اچھی لیڈ لینا، یہ PTI نے ایک نیا جو ہے وہ خاصہ ہے، اور PTI نے عمران خان کا جو مائنس عمران خان فارمولا تھا، آج گلگت بلتستان کی عوام نے دوبارہ سے اس مائنس عمران خان کو پلس عمران خان کر دیا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے یہ ثابت کیا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو مل رہا ہے، اور عمران خان کی مقبولیت دن بدن روز بروز بڑھ رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ جیل میں ڈالنے کے بعد وہ مقبولیت کم ہوتی، اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ عمران خان اور PTI اگر گلگت بلتستان کا یہ الیکشن جو کہ انتہائی اہم الیکشن ہے اس گھٹن کے ماحول میں، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ ایک دوبارہ سے مذاکراتی فیز میں داخل ہو جائیں گے، وہ اس صورتحال میں ہوں گے، اس حالت میں ہوں گے کہ وہ دوبارہ سے اسٹرانگ بنیادوں پر، اسٹرانگ شرائط پر مذاکرات کر سکیں، اور وہ مذاکرات جو ہیں ان کا باقاعدہ آغاز ہوئے 2 سے 3 دن ہو چکے ہیں، اور اب جب یہ استور کا الیکشن ہوا ہے اور اس کے رزلٹ سامنے
سامنے آئے ہیں تو ان مذاکرات میں مزید تیزی بھی آ چکی ہے۔ اب چلتے ہیں عالمی سطح پر، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے معاملات کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ G20 سمٹ ہوا انڈیا میں، بھارت میں، دلی میں، اور وہاں پر کنونشن سینٹر میں اس سمٹ میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھارت جو ہے اس کو سعودی عرب اور امریکہ جو ہے وہ ایک وہاں سے راہداری کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ بھارت کی 1.5 ارب کی مارکیٹ جو ہے، 1.5 ارب لوگوں کی مارکیٹ جو ہے اس کو ٹچ کیا جائے گا تھرو مڈل ایسٹ اور امریکہ تک۔ یہ راہداری جو ہے یہ ایک سمندری راہداری ہے جو کہ پہلے سے کام کر رہی ہے، لیکن اس ٹریڈ کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا اور 25,000 کروڑ ڈالرز کی یہ ٹریڈ ہے جو انیشلی جو انویسٹمنٹ ہے جو کی جائے گی، اور یہ بھارت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سی پیک چلا تھا اور سی پیک کے جو ابھی تک اس کو جو دوبارہ سے ریویمپ نہیں کیا گیا، چین کو یقین دہانی نہیں کروائی گئی، وہ اب ہمارے لیے مزید ضروری ہو چکی ہے، اور وہ کوئی بھی کروائے، چاہے وہ نواز شریف کروائیں، چاہے وہ عمران خان کروائیں، وہ پاکستان کے لیے اب ناگزیر ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے آج سے 2 ماہ پہلے SIFC کا قیام کیا تھا، جو کہ ہمارا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بالکل اسی طرح عمل درآمد ہونا چاہیے جس طرح 16 دسمبر 2014 کو جو آرمی پبلک سکول پشاور میں حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد عمران خان اور تمام سیاسی جماعتوں، نواز شریف اس وقت کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا تھا، جس قدر پھرتی سے، جس قدر تیزی سے، جس قدر جانفشانی سے، جس قدر کمٹمنٹ سے اس پلان پر عمل کیا گیا، اسی طرح یہ SIFC پر عمل کرانا بھی اب ہماری ذمہ داری بن چکا ہے، کیونکہ اس SIFC کے پلان میں سعودی عرب نے پاکستان کی آئل ریفائنریز میں، گوادر میں اور دیگر جگہوں پر ہیوی انویسٹمنٹس کی دلچسپی ظاہر کی تھی، اور اگر وہ دلچسپی تھی تو اسے اب جو ہے فنکشنل کرنا اور اسے پریکٹیکل کرنا ہماری ذمہ داری بھی بن چکا ہے اور ہماری مجبوری بھی بن چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب تک پاکستان میں ایک مستحکم حکومت نہیں ہوگی، کوئی بھی ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرائے گا۔ چین کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ پاکستان میں مستحکم حکومت چاہتا ہے جس سے وہ مستقل بنیادوں پر بات چیت کر سکیں، گفتگو کر سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ انہیں پاکستان میں کس طرح سے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کس طرح سے بزنس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب ہماری مجبوریاں بن چکی ہیں، اور یہ دونوں اب جس طرح سے انڈیا اس نے چندریان 3 کامیابی سے لانچ کیا، اور اب وہ جو ہے وہ سورج کا جو ہے وہ سورج گرہ کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں جو سورج کے قریب سے ہو کر گزرے گا، کیونکہ سورج کی سطح پر تو اترنا ہی ناممکن ہے، لیکن یہ جو پریشر ہے جو بھارت کی جانب سے اور اس کی ترقی کی وجہ سے ہم پر پڑ رہا ہے، یہ مزید بڑھ رہا ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے ہمیں اب پھرتیاں مزید دکھانی پڑیں گی، ورنہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ملک آپ کو آگے فیوچر میں نظر نہیں آئے گا۔ اور سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت ہو، اور عمران خان صاحب کی جو خارجہ سکلز ہیں اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ کسی کو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب خارجہ محاذ پر بہت اچھا کھیل لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا 5 سالہ دور ہم نے دیکھا تھا، ایک وزیر خارجہ تک اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا، اور جس طرح سے اور جس انداز سے سرتاج عزیز صاحب جو ہے وہ بالکل کٹ پتلی مشیر خارجہ کی طرح کام کرتے تھے، اس نے پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے جس طرح سے آ کے خارجہ محاذ کو بہتر بنایا، اور جس طرح سے اسلامو فوبیا کے اوپر اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کروائی، جس طرح سے OIC کو ریویمپ کیا، جس طرح سے عمران خان نے سعودی عرب اور روس سے معاملات طے کیے، اور جس طرح سے باقی سارے معاملات طے ہوئے، یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ عمران خان، اور ایون آپ اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی بھی خارجہ محاذ پر اچھا کام کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں میں عمران خان کی حکومت رہی ہے۔ تو لہٰذا ہماری اب یہ مجبوری بن گئی ہے، اور اداروں کو دوبارہ سے سوچنا پڑے گا، اور وہ سوچ بھی رہے ہیں، اور لہٰذا پاکستان کو اب SIFC اور سی پیک ان دونوں پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب پاکستان میں ایک مستحکم حکومت ہوگی۔ اسی لیے سعودی عرب کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، چین کی جانب سے، روس کی جانب سے اور ترکی کی جانب سے، ان تمام ممالک کی جانب سے پاکستان میں بر وقت الیکشن کے لیے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا جا رہا ہے، یورپین یونین ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ باتیں پاکستان تک پہنچا رہا ہے، اور یورپین یونین کے سفیر نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں بر وقت الیکشن ہونے چاہیے۔ آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔